अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम खबरों और तरजीहों के साथ मैं हूं आज 7 बजे में आसमा इकबाल। नाज़रीन, ईद से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने असीर बानी की हिदायत पर हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था। कहा यह जा रहा था कि ईद के बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ चलाई जाने वाली अवामी तहरीक मुल्क का सियासी नक्शा बदल कर रख देगी। रमज़ान में PTI ने इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी की, इजलास किए और अपनी तहरीक में बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से मुतनाज़ शोहरत रखने वाले इन रहनुमाओं को भी शामिल करने का ऐलान किया, जो रियासत की दी हुई रेड लाइन पर मौजूद दिखाई देते हैं। तब हुकूमत की जानिब से कहा यह जा रहा था कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा और नई तहरीक चलेगी। रावी चैन ही चैन लिखेगा, गोया न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, अब ईद के बाद तहरीक इंसाफ में पड़ने वाली फूट और बयानात की भांत की बोलियों ने हुकूमत के सुखी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को दुखी कर दिया है। गुज़श्ता दिनों अली अमीन गंडापुर के लिए पॉडकास्ट में पार्टी की सीनियर क़यादत के खिलाफ बयानिया ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेस कैंप खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर कई धड़ों में वाज़े तौर पर तकसीम दिखाई देती है और इस तकसीम को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम पार्टी अपोजिशन को एक पेज पर जमा कर सकेगी, और ऐसा हुआ भी तो क्या इसके एहतजाज में पहली सी शिद्दत होगी। फिर सबसे बढ़कर ये कि क्या मौलाना फजलुर रहमान इस तहरीक में अपना वजन डालेंगे। आने वाले दिन हुकूमत के लिए खदशात ला रहे हैं कि वो सदकात देकर बलाएं टाले या शुक्राने के तौर पर बताशे तकसीम करे। ये मंजरनामा अपने पैनल के सामने रखने के साथ साथ हम सिंध में जुल्फ़कार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर की सियासी एंट्री पर भी बात करेंगे, जिन्होंने आज हैदराबाद में सिंध कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बातचीत में पीपल्स पार्टी को फ्रॉड करार देते हुए कहा कि शहीद भुट्टो के नाम को पीपल्स पार्टी ने बदनाम करके रख दिया है। आज अपने पैनल के सामने जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर की ये सियासी एंट्री रखते हुए जानना चाहेंगे कि क्या भुट्टो शहीद के नवासे को भुट्टो शहीद के पोते से सियासी खतरा हो सकता है। क्या दहाइयों पहले मुर्तज़ा भुट्टो का लगाया गया भुट्टो का वारिस भुट्टो है का नारा आज उनके बेटे के काम आ सकता है, और क्या उनके भतीजे के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकेगा। ये सारे सवालात हम जानेंगे हमारे पैनलिस्ट से। और जी, आज हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ रफीक साहब। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर शहजाद अनवर फारूकी साहब ने, और मोहम्मद नौशाद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान अहमद भट्टी साहब ने भी हमें लाहौर ही से ज्वाइन किया है, और वो भी वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ जो है काशिफ रफीक साहब आज मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, ये बता दीजिएगा कि ईद से पहले भी हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं मुश्किलात में घिरी हुई हमें PTI दिखाई देती थी, लेकिन कहा यह जा रहा था, खुद PTI की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि ईद के फौरन बाद ये मुश्किलात जो हैं ये कम हो जाएंगी। कहीं ना कहीं एक जो बड़ा ग्रैंड अलायंस है वो बन रहा होगा, एहतजाज हो रहे होंगे, हुकूमत के लिए मुश्किलात हो रही होंगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जितनी इस वक्त भी ईद के बाद भी हमें PTI धड़ों में तकसीम दिखाई देती है, किसी तौर वो खतरा बन नहीं सकती है हुकूमत के लिए इन हालात के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा साहिबा, कोई भी सियासी जमात किसी भी हुकूमती इत्तेहाद के लिए उस वक्त ख़तरा बनती है जब उसके अंदर एक यकसू पॉलिसी हो। ये तहरीक इंसाफ जब से बनी है और अब तक मुसलसल धड़ाबंदी का शिकार रही है। सिर्फ चेहरे चेंज हुए हैं, लोगों के स्टेक्स चेंज हुए हैं। देखिए, मैं उस वक्त भी ये बात कह रहा था कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बाकायदा एक धड़ा काम कर रहा है, और अब जबकि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से फारग कर दिया गया, उसके बाद अगला नंबर अली अमीन गंडापुर साहब का लगेगा, और वो कहते हुए नजर आएंगे कि क्यों निकाला। अब अली अमीन गंडापुर साहब को रेस्क्यू करने के लिए आजम सवाती साहब, मुराद सईद साहब और सारे लोग उनके पीछे खड़े हो गए हैं। दूसरी जानिब असद कैसर, शहराम तरक्की, आतिफ खान, वो लोग जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयानात दिए हैं उनके ऊपर वो कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये सारे लोग इस बात पे क्यों मुत्तफिक नहीं है कि बानी को बाहर निकालना है। ये सारे के सारे अपने अपने स्टेक्स को लेके अपनी सियासत करने के लिए जा रहे हैं। कोशिशें सबने की, लेकिन इसमें सबसे सॉलिड जो कोशिश हुई वो अली अमीन गंडापुर के थ्रू हुई। जिस वक्त अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा कि हमने कहा कि जो नथिया गली शिफ्ट कर दे, उन्होंने कहा जी हम बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, किसी ना किसी से कहीं ना कहीं तो बातचीत हो रही होगी, कहीं ना कहीं बातचीत का अमल शुरू है। अब अली अमीन गंडापुर साहब जब ये बातें कर रहे थे, उस वक्त सोशल मीडिया ब्रिगेड, वो सोशल मीडिया जिसका तुरा इम्तियाज ये था कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया में बहुत आगे है, जनाब सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत चीज़ें अचीव की हैं। आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कुरान पे हलफ दे के हाथ जोड़ के
ترلے مار رہی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ڈالر کمانے کے چکر میں ہمارا دھڑن تختہ نہ کرو، اللہ کا واسطہ ہے ڈالر کمانے کے چکر میں غلط باتیں مت کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعظم سواتی صاحب نے ببانگ دول ایک بیان دیا ہے اور قرآن پاک ہاتھ میں لے کے حلف سے بیان دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت جو بھی ہماری برادری کا شخص بشمول میرے یہ کہتا تھا کہ تحریک انصاف سے مذاکرات ہو رہے ہیں، بانی ڈیل اٹھانا چاہتے ہیں، ڈیل لینا چاہتے ہیں، کوئی ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوا کپتان، پاؤں پکڑ کے کھڑا ہوا ہے کپتان، لیکن ڈیل مل نہیں رہی. بسد احترام شہزاد فاروقی صاحب سمیت بہت سارے اکابرین کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے. اب یہ طے ہو گیا کہ جب ایک شخص اعظم سواتی قرآن پہ حلف دے رہا ہے کہ مجھے بانی نے خود کہا کہ جائیں کسی طریقے راستہ کھولیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، بھلے آپ کو کسی استاد کا سہارا لینا پڑے، کسی دوست کا سہارا لینا پڑے، کسی ملک کا سہارا لینا پڑے، بات کریں، معاملے کو حل کریں. تو کاشف صاحب بار بار وہی راستہ کیوں اپنا رہے ہیں بانی، جہاں سے پہلے ظاہر ہم سب جانتے ہیں انکار ہو چکا ہے؟ دیکھیں اور کیا کریں گے، راستہ تو وہیں سے نکلنا ہے، معاملہ تو وہیں پہ جانا ہے. اپنے تمام پتے ان کے جو ہے وہ کھیل چکے، نہیں راستہ نکلا. اب مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں گفتگو کے ذریعے بات تو کرے، راستہ تو نکالے. لیکن دوسری طرف اسد کیسر صاحب کس کی گیم کھیل رہے ہیں؟ اسد کیسر صاحب کی پینگیں مولانا فضل الرحمان سے کیوں بڑھ رہی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پی کے دوسرے نمبر پہ سٹیک ہولڈر ہیں یا نہیں ہیں؟ سو ان تمام ڈاٹس کو اگر ملائیں تو اب اور بات سب ایک کریں گے. ہم چاہتے ہیں بانی کو باہر لانے کے لیے بات کی جائے. بھائی بانی کو سیاست کر رہے ہیں، سیاست میں معافی تلافی ہونی ہے تو بات ہونی ہے. سیدھی سیدھا فارمولہ ہے 9 مئی پہ معافی مانگے اور یہ طے کر لیں کہ آپ نے مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں جانا ہے، آپ 10 سال تک میڈیا پہ بات نہیں کریں گے، کوئی یو کے نہیں بھیجے گا آپ کو، کوئی یو ایس اے نہیں بھیجے گا، آپ 1001 ڈیلیگیشن وہاں سے لابنگ کر کے بھجوا دیں. مڈل ایسٹ جائیں گے تو ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں کاشف صاحب آپ کے پاس. میں یہی ساری چیزیں فاروقی صاحب آپ کے سامنے رکھوں گی. پھر سے کہا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے، اور جو سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے وہ اس پہ بڑے سارے مایوس دکھائی دیتے ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ مایوسی ان میں پھیلانے کے لیے ایسی خبروں کو مزید ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ بانی جو ہیں وہ اب مزید جیل میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، اور وہ جیسے کاشف صاحب نے بھی لفظ استعمال کیا، وہ منتوں پر اتر آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سے مذاکرات کیے جائیں. فاروقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسما. اور بیسک بات یہ ہے کہ کاشف رفیق جو ہے نا وہ میرے فیورٹ سیلیبریٹی ہیں. حالانکہ سیلیبریٹی آپ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا جو فیورٹ ہے وہ کاشف رفیق ہے. اللہ خیر کرے. کیونکہ اس کے بارے میں شاعر نے بہت سال پہلے یہ کہا تھا کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا اس کرشمہ ساز کرے. یہ میرے بھائی کی خوبی ہے. یہ خوبی پہلے مرحوم نذیر ناجی میں نے دیکھی تھی، اور اب میں کاشف رفیق میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہی آرگومنٹ کو وہ دونوں طرح سے استعمال کر لیتے ہیں. پہلے کہتے تھے کہ جناب یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، ایک بندہ جو کہہ دیتا ہے تو پھر سارے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. آج اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی میں تو دھڑے بن گئے ہیں، ان میں لوگوں میں اتفاق رائے نہیں ہے، وہ ایک جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے. تو بھائی سیاسی عمل تو ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں کو پی ٹی آئی کا بریف کیری نہیں کرتا ہوں. میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائیں یا جو بھی کریں، میں بات کروں گا اصول کی اور پرنسپل کی، اور میرا اصول ہمیشہ یہی رہے گا، خواہ وہ پاور میں ہو خواہ وہ مصیبت میں ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اگر ان کی چلتی ہے تو پھر وہی ہوگا جو وہ چاہ رہے ہیں. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے لوگ کہتے تھے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، میرا بھائی کہتا ہے لمحہ پہ گیا کپتان. اس سے فرق کیا پڑتا ہے یار؟ دیکھو ہم اصولی طور پہ میرا بھائی جو بات کر رہا ہے وہ اس کو تھوڑا سا خود اگر یہ دوبارہ سن لے کہ اس نے کیا کہا ہے. بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار تجھے جس طرح سے بھی بھائی کپتان تجھے باہر نکلنے کا راستہ ملتا ہے تو ان سے ڈیل کر لے. اور ڈیل کیا ہوگی کہ تو 10 سال تک بولے گا نہیں، اور تو لندن امریکہ نہیں جائے گا، تو کسی خلیجی ریاست جائے گا اور وہاں جا کے تو بات نہیں کر سکے گا. اور یار کس قسم کی ڈیموکریسی کی حمایتی ہیں؟ کیا باتیں کیا کر رہے ہیں؟ چاہے وہ نواز شریف کے حوالے سے بات ہو یا عمران خان کے حوالے سے ہو، ہم یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا بیسک پرنسپل کیا ہے جمہوریت کے حوالے سے؟ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ آپ اسی طرح کی جمہوریت پہلے چلاتے رہے، اب بھی چلانا چاہتے ہیں، بی مائی گیسٹ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لمحہ پڑ گیا ہے. اب اعظم سواتی صاحب نے قرآن ہاتھ میں اٹھا لیا ہے. علی امین گنڈا پور میرے بھائی کو بہت پسند ہے، تو اس کے حوالے سے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی وہ بڑی اچھی ایفرٹ کر رہا تھا.
باقی جو تھے وہ بھاڑ جھونک رہے تھے، تو یہ ایک بہت اچھا کام کر رہا تھا. یار بات سمپل سی ہے کہ اگر تو عمران خان نے کوئی ڈیل کرنی ہے تو وہ ڈیل، اگر دیکھو 3 سال اس نے کاٹ لیے ہیں، اب 3 سال 2 مہینے بعد وہ کہتا ہے اب مجھ سے نہیں کاٹی جاتی، جاؤ یار کسی استاد سے بات کر لو، امریکہ کو بیچ میں ڈال لو. او یار وہ تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، وہ نہیں کر رہے. اچھا اگر وہ بات نہ کریں، وہ سڑکوں پہ آئیں، تو آپ کو وہ بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوری شہزاد صاحب، ٹائم شہزاد صاحب کم ہے. آپ کا موقف آئی تھنک بہت کلیئرلی ہم تک پہنچ گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس میں حیران ہونے والی بات نہیں ہے کہ اگر ابھی اعظم صاحب نے یہ بیان دے دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. تو نوشاد صاحب اس میں پھر کوئی چنبے والی بات تو نہیں ہے؟ پھر تو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اگر انہوں نے کہا تھا میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ پہ ہی بات کر رہے ہیں. اور ڈٹ کے کھڑا کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں تھا جیسے ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ کسی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے یا بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو ڈٹ کے کھڑا سے مراد شہزاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا. اچھا میں ایک منٹ اور کہہ دوں نوشاد صاحب سے بات. جی شہزاد صاحب. اچھا یہ جو ہم کنونشن کروا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا، وہاں سے بندے اکٹھے کر کے لا رہے ہیں، پہلے ملاقاتیں کروا رہے ہیں، تو یہ عمران خان ان کو بلا کے یہاں ٹھہرائے گا. یہاں پہ جو ڈاکٹر بلوائے تھے وہ بھی اس نے بلوائے تھے، اور وہ چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ آ کے یار کچھ مطلب لاجیکل بات کر لیں پلیز. جی نوشاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس حد تک تو میں فاروقی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ چھمبے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو بانی تحریک انصاف کا یہ کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کی بات کی جاتی ہے نا، تو وہاں پر میں کاشف صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ پاؤں پڑا ہوا ہے کپتان، ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوا کپتان. پاؤں اس لیے پڑا ہوا ہے کہ فاروقی صاحب ابھی بتا رہے تھے، اس سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ بھائی ڈیموکریسی کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اگر یہ فارمولا فرض کریں ڈیموکریسی کا کوئی میرٹ اور ڈی میرٹ جو ہے وہ ہم طے کریں گے، تو یہ اگر میرٹ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ ان کو کھلی آزادی ہونی چاہیے، ان کے سارے معاملات، یہ جو بیسکلی جو تھیسز ہے فاروقی صاحب کا، اگر میں اس سے ایگری کرتا ہوں تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا کوئی تک نہیں سمجھ میں آتا. آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرتے، آپ جو ہے اپنی جمہوریت کے لیے کام کرتے ہیں، جو کہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہی نہیں تھا. وہ تو آئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر تھی، اس نے تو دھرنا بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ دیا تھا. آپ کو یاد ہوں گے وہ باتیں، وہ جو ان کے کزن تھے وہ قادری صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بس جو ہے وہ کال آنے والی ہے. پھر آپ کو عمران خان صاحب کی تقریریں بھی اترنے کی یاد ہے. تو یہ تو فیکٹ ہے کہ بھئی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ تھے. 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا اور وہ حکومت میں آ گئے. اب معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے، دیکھیں سمجھنے کی بات کیا ہے. اس وقت جو مین پرابلم ہے جس کی طرف جو ہے نا کاشف صاحب اشارہ کرتے ہیں، کہ مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ایک ادارے سے ہے وہ ہے 9 مئی، اور 9 مئی یا 26 نومبر کے 26 نومبر بھی اب کلیئر ہو گیا ہے. خود گنڈا پور صاحب نے کلیئر کر دیا اس دن کہ جی وہ ہوائی فائرنگ کی گئی تھی، وہ کوئی کسی کے سامنے سیدھی فائرنگ نہیں کی گئی. تو یہ سارا جو برپا کیا تھا کوہرام، یہ اتنے سینکڑوں بندے مارے گئے اور پتہ نہیں کیا، جو ایک لاش بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے تھے یا ایک نام بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے، وہ ختم ہو گیا. سو اب مسئلہ ہے 9 مئی کا. 9 مئی کے معاملات کے اندر جب تک عمران خان صاحب پبلکلی معافی نہیں مانگیں گے، کوئی چیز آگے نہیں بڑھے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ واضح ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. عثمان صاحب چونکہ نوشاد صاحب بڑھ رہا ہے، یہ جو آپ گروپوں کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے میں آپ کو بتا دوں اس وقت جو سچویشن، جب ایک گروپ یہ چاہتا ہے، وہ تحریک عدم اعتماد کی تیاری کر رہا ہے اس وقت. کل رات کو میری بات ہوئی تھی، اس وقت تک کچھ لوگ جو ہے کے پی کے اندر وہ ایک گروہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے عدم اعتماد کے نمبر پورے کرنے کے لیے اپنی تیاری شروع کر دی ہے اس نے. اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جیسے ہی چلے اس پہ آتے ہیں نا نوشاد صاحب، اس پہ آتے ہیں. ابھی میں چاہتی تھی کہ اس سیگمنٹ میں ہم صرف اپنا جو فوکس ہے وہ اس پہ رکھیں جو مذاکرات کو لے کر بڑی ساری تنقید ہو رہی ہے. ڈٹ کے کھڑے ہیں یا جی پاؤں پڑ گئے ہیں. عثمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اندر چل کیا رہا ہے. عثمان صاحب بڑا آپ کو قریب سمجھا جاتا ہے، انفیکٹ آپ ہیں بھی، ظاہر ہے حکومتی حلقوں میں اس وقت کیا چل رہا ہے، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کو کیا لے کر کیا سوچ پائی جا رہی ہے، اور انفیکٹ معاملہ اٹکا کہاں پر ہوا ہے، یہ ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے. جو مسئلہ ہے وہ سارے کا سارا 9 مئی ہے. بات کون کرنا چاہ رہا ہے اصل میں، کیونکہ ایک یہ بھی سوچ پائی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان کے بارے میں یہ ساری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں
اور مذاکرات کی کوشش جو ہے وہ ادھر سے ہی ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ باہر سے لوگوں کو بلوا کے میٹنگز کی جا رہی ہیں. عثمان صاحب دیکھیں، السلام علیکم. تھینک یو اسما صاحبہ. میں یہ کہوں گا کہ بیسیکلی عمران خان سمیت جو پی ٹی آئی ہے وہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے. اچھا، یہ وہی عمران خان ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ میر صادق ہیں، میر جعفر ہیں، انہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. آج یہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرت چاہتے ہیں؟ آج کیا ہوا ہے؟ آج وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجھے بچا سکتی ہے. جتنا جو برا اپنی تقاریر میں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کرتے رہے، آج ان کو کون سا ایسا خواب آیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہے سارا ڈیپینڈ کرنے لگ پڑے ہیں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اپنی سیاسی ناکامی کو تسلیم کریں، اپنی جو اس ملک میں انتشار پھیلایا اس کو تسلیم کریں. عمران خان صاحب کے کہنے پر کوئی کارکن باہر آنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کے جتنے بھی اس وقت پارٹی کے رہنما ہیں وہ بیسیکلی لوٹ رہے ہیں، اور وہ لوٹ مار جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور بتا رہے ہیں کہ عاطف صاحب نے کیا کیا، ترکئی صاحب نے کیا کیا. دیکھیں، وہ اپنی زبانی بتا رہے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل جو دوسری پارٹی ہے وہ نہیں بتا رہی. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ آپس کی لڑائیوں میں اس لیے مصروف ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ لوٹ مار کا بازار بند ہونے والا ہے. کسی نے آج تک یہ کہا ہے، کوئی ایفرٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے کیسے بچانا ہے؟ صرف اور صرف ان کو یہ ہے کہ ہم اپنے عہدوں کو کیسے بچائیں. وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی میں بزی ہیں. دیکھیں، یہ اگر ایلیگیشن لگایا ہوتا نا قرآن پاک پہ رکھ کے کسی پیپلز پارٹی کے رہنما نے یا نون لیگ کے رہنما نے، تو ہم کہتے کہ یہ اپنے ان کو کوئی مفاد تھا یا ذاتی انتقام ہے اس لیے الزام تراشی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اعظم سواتی جنہوں نے عمران خان کی وجہ سے تشدد برداشت کیا اور وہ اس وقت بہت قریب ہیں عمران خان صاحب کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے والے کون ہیں. ابھی آپ نے ایک میں سے کوشچن کیا کہ کیا یہ ڈیل مکمل ہو پائے گی، کیا ان کو بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے، اور یہ ڈیل کے کیا جو ہے وہ کانٹینٹس ہیں. عمران خان صاحب کھانسی کرتے ہیں تو ٹویٹ ہو جاتا ہے، اپنے آٹومیٹکلی ٹویٹ ہو جاتا ہے. تو کیا عمران خان سے یہ ٹویٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ مجھے امریکنز آ کے بچائیں گے. یہ جو روتا پھرتا ہے عمران خان، یہ تو کہتا تھا میں بڑا ڈٹا ہوا ہوں. آج کیوں یہ کچھ بول نہیں پا رہے؟ ان کا وجہ یہ ہے، ان کو یہ پتا ہے نہ ڈونلڈ ٹرمپ مجھے بچا پایا، ان کو یہ پتا ہے نہ میرے کارکن باہر نکل رہے ہیں. اور چلو یار، کم از کم یہ لابنگ فرمز ہائر کر کے مجھے کوئی بچانے تو آ جائے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ باتیں عمران خان سب کو ڈسکلوز کرنی چاہیے کہ دیکھیں جی، اگر مجھے امریکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ باہر سے ان کے اوپر اس طرح سے تنقید کرتا ہوا نہیں دکھائی دیتا ہے. خاص طور پر جب ہم کے پی میں کرپشن کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ الزامات لگا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے مبینہ طور پر. اور یہ بھی آج کل ایک رائے پائی جاتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ناظرین جو ہیں وہ متنازع بیانات ہی اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا دفاع بہتر بنا سکیں اور سارا جو معاملہ ہے کرپشن کا اسے لوگوں کی توجہ ہٹا سکیں. کیا یہ توجہ ہٹ پائے گی؟ کیونکہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم جانتے ہیں کہ بانی نے کہا تھا کہ جس نے بھی کرپشن کی ہے کے پی کے اندر اس سے ہٹا دیا جائے جس بڑے عہدے پر بھی وہ موجود ہے. تو کیا آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ الزامات میں کوئی سچائی ہے تو ہم ہٹتے ہوئے دیکھیں گے علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے؟ یہ اور کچھ دیگر معاملات جو جڑے ہیں پی ٹی آئی سے، حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے، ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ابھی جو پی ٹی آئی کے اندر ہمیں سچویشن دکھائی دیتی ہے، جتنے دھڑے اور جتنی تقسیم اور جتنے آپسی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دکھائی دے رہے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے بھی. اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات طے کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چاہا جا رہا ہے یا پی ٹی آئی کی جانب سے، بانی کی جانب سے، یہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے. لیکن ابھی ہمیں ڈسکس یہ کرنا ہے کہ یہ سارے معاملات جو پی ٹی آئی کے اندر خرابی پیدا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان سے پی ٹی آئی کس طرح سے بچ سکتی ہے؟ کاشف صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اور جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب پر کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں، اس ساری سچویشن میں وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں ان کی تبدیلی آپ کو یقینی دکھائی دیتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا معاملات بہتر ہو جائیں گے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پی ٹی آئی کو معاملات بہتر کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں کرنا ہوں گی، اور وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف جو بھی کر لے، چونکہ یہ سٹیکس بڑے ہائی ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا. اور ان سٹیکس کے اوپر اب پاور کوریڈور میں ایک رسہ کشی شروع ہے. دیکھیں، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ اسد کیسر صاحب کیوں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ الائنس بنے، الائنس مزید مضبوط ہو، ایک مضبوط تحریک چلے گی تو عمران خان باہر آئیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر حربہ استعمال کر لیا، ہمیں گفتگو کا جو دروازہ ہے وہ کھولنا ہے، اور اس کے بعد ہم گریجولی چیزوں کو ایز آؤٹ کروا سکتے ہیں بانی کو لے کے. اب اعظم سواتی صاحب ایک بڑے امپورٹنٹ
امپورٹنٹ آدمی ہے, انہوں نے اپنا وزن علی امین گنڈاپور صاحب کے وزن میں ڈال دیا ہے. مراد سعید صاحب نے بھی اپنا وزن تقریباً انہی کے ابھی تک پلڑے میں ڈالا ہوا ہے. تو اب اسد قیصر, شہرام ترکئی, عاطف خان, دیکھیں یہ وہ گروپ ہے جس وقت بانی خود وزیر اعظم تھے, یہاں پہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ محمود خان صاحب کے پاس تھی, اس وقت بھی اس گروپ کو بانی نے خود کابینہ سے, صوبائی کابینہ سے نکالا تھا. پھر جس وقت یہ سارے معاملات سیدھے ہوئے تو پھر ان کو کابینہ میں لینا پڑ گیا واپس. سو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے. جو بات میرے بھائی کہہ رہے تھے فاروقی صاحب کہ جی وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, آپ کہیں کہ نہیں ہیں. اب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے مالک نے اگر طے کیا ہوا کہ میں نے تقسیم در تقسیم سے اپنے تسلط قائم رکھنا ہے تو اس کا شاخسانہ یہ سارا سامنے آ گیا. اچھا پھر اب بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب ڈیل ملی تھی مشرف صاحب کے دور میں تو اس طرح کی ڈیل ملی تھی کہ جی آپ سعودی عرب چلے جائیں گے, میڈیا پہ بولیں گے نہیں, یہ چیزیں کریں گے تبھی اس وقت. لیکن عمران خان صاحب کا سکم ایک ہے کہ ان کے پاس علی امین گنڈاپور, اسد قیصر, بے تحاشا لوگ موجود ہیں, لیکن ان کے پاس شہباز شریف جیسا بھائی نہیں ہے جو ان کو صحیح معنوں میں پروٹیکٹ کر سکے, جو ان کی ڈیل بنا سکے. میں اس تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اب آپ جو مرضی ڈاٹس ملا لیں, خود تحریک انصاف کے اندر سے شیر افضل مروہ صاحب سمیت ہر بندے کی زبان یہ زد عام ہے کہ عید کے بعد فارورڈ بلاک بنے گا, صوبوں میں بھی بنے گا, کوئی تو ہوگا کاشف صاحب جو لائل ہو. چلیں شہباز شریف جس طرح سے نواز شریف کے لیے ایفرٹس کرتے رہے اتنا نہ صحیح, لیکن کہیں نہ کہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی ایفرٹس کی تھی نا کہ معاملات ہو جائیں صحیح. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لائلٹی, اسی سے کی جاتی ہے جو خود لائل ہو. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب 25 سال میں وہ عقل کل تھے, سب نے انہی کے ساتھ دغا کیا, وہ کسی کے ساتھ دغا نہیں کیا انہوں نے. آپ اٹھائیں نا سعید اللہ نیازی سے لے کے اکبر ایس بابر تک اور نیچے تک آ جائیں. شیر افضل مروہ صاحب بھی حالیہ مثال ہے. جو بندہ ان کے لیے کھڑا ہوا, جس بندے نے ان کے لیے بات کی, آپ نے اٹھا کے پارٹی سے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح باہر کر دیا. جب آپ لوگوں کو استعمال کرتے رہے, آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائلٹی شو نہیں کرتے رہے, تو لوگ کہتے ہیں ہم کیوں لائلٹی شو کریں. آپ نے شیر افضل مروہ صاحب کے ساتھ جو کیا, اکبر ایس بابر کے ساتھ کیا, سعید اللہ نیازی کے ساتھ کیا, آپ کل علی امین گنڈاپور کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اسد قیصر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یہ قیادت کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کس کردار کو فروغ دینا ہے. ٹھیک ہے, مردم شناس نہیں ہیں نوشاد صاحب, یہ کہنا ہے کاشف صاحب کا. اب ہمیں بتا دیجئے کہ ہم جو عوام ہیں اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, ان کے لیے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ کس کو سمجھیں کہ اس وقت بانی کے بعد باہر, جیل سے باہر, کون لیڈ کر رہا ہے پارٹی کو. سر دیکھیے, یہ جو آپ نے پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا مردم شناس کون نہیں ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون نہیں ہے. عمران خان صاحب تو بڑے مردم شناس ہیں, وہ بندوں کو استعمال کرنے کا ہنر جانتے ہیں, وہ سیلف سینٹرک ہیں. میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ سیاست کے اس صحرا میں انہوں نے قدم بھی نہیں رکھا تھا. چلیں پھر یوں کر لیتے ہیں نوشاد صاحب, ہم ریلی سوری, یوں کر لیتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ شامل ہوتے رہے وہ مردم شناس نہیں تھے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں آپ, یہ بالکل درست بات ہے. یہ سعید اللہ نیازی صاحب کا ذکر ہے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ فوت ہوئے یہ عید کے روز, ان کی دعا میں بھی شامل ہوا تھا میں, نیازی صاحب کے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بھی, اور ان کے یہ کزنز اور یہ آپس میں بھائی ہیں. اب معاملہ یہ ہے, دیکھیے پرابلم کہاں ہے. پرابلم یہ جو ابھی تھوڑا سا حوالہ دیا ہے نا کاشف صاحب نے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب خود جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے پہ چلتے رہے ہیں. وہ صرف آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے رہا ٹو این ایکسٹینڈ کہ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے تب بھی یہی کچھ کرتے تھے. یہ جو ٹیم تھی اس وقت, پاکستانی کرکٹ ٹیم تھی, اس وقت بھی بڑے بڑے لوگوں کے کریئر تباہ ہوئے. بڑے بڑے لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو عمران خان صاحب سے بہت بڑے پلیئر تھے, لیکن ان کو صرف اس لیے آگے نہیں آنے دیا کیونکہ ان کی بیک پر اس وقت ذاکر خان اور اس جیسے لوگ جو ہیں وہ ایلیٹ کا حصہ تھے, اور چونکہ ان کی بیک موجود تھی عمران خان صاحب کی, اس لیے عمران خان صاحب سروائیو کرتے رہے. نہ صرف سروائیو کرتے رہے بلکہ انہوں نے ایک بہت وقت تک اپنی جو مناپلی ہے وہ قائم رکھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر, بطور کپتان بھی, اور جب وہ کپتان نہیں تھے تب بھی. خیر یہ میں اس بیچ میں نہیں جانا چاہتا. ہمیشہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ سیلف سینٹرک تھے, اور سیلف سینٹرک اس حد تک ہیں وہ کہ وہ لوگوں کو اپنے ارد گرد, وہ ان کے قریبی جو بہت قریبی کزنز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جب آپ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں نا تو آپ شہد کی طرح ہو جاتے ہیں, اور آپ کے گرد جو ہے وہ مکھیاں جمع ہوتی ہیں, اور جب مکھیاں جمع ہوتی ہیں تو آپ
जो है ना उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और इमरान खान साहब ये फन जो है ये अपनी नौजवानी के वक्त से समझते हैं, जानते हैं और उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से उनके बारे में कहा जाता है कि उनके गिर्द एटीएम इकट्ठी होती हैं और उनके खर्चे जो हैं वो लोग उठाते हैं। अब मामला ये है जो खर्च उठाते हैं वो कोई ना कोई बेनिफिट डिमांड करते हैं, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब मत्थे पे आंखें रख लेते हैं और उस वक्त माथे पे आंखें रखकर वो कहते हैं कि सिर्फ मैं अपना मुफाद देखूंगा। और उस मुफाद के लिए वो जो डिवीजन पैदा करते हैं, उस डिवीजन की वजह से आज तक वो सारी जो डिवाइड्स है ना वो पार्टी में मौजूद है। ये लेकिन इन सारी डिवाइड्स का नौशाद साहब, सॉरी मुझे आगे जाना है, इस सेगमेंट का टाइम असल में हमारे पास कम है। उस्मान साहब, ये जो डिवाइड है जिसकी तरफ नौशाद साहब ने इशारा किया कि वो खुद से क्रिएट की गई है बानी की तरफ से, तो इससे हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि इसका नुकसान ही हुआ है बानी को अभी तक। देखें ना, अगर ये डिवाइड बाहर नहीं होती, सबके सब इकट्ठे होते, तो कहीं ना कहीं सब मिलकर उनकी रिहाई के लिए एफर्ट कर रहे होते। असमा साहिबा, बात मैं आपको सिंपल से बता दूं, इमरान खान साहब पर जो फैस था ना, जब से वो खत्म हुआ है ना, यकीन करें इमरान खान साहब जीरो हो गए। ये आप जो समझते हैं ना कि शायद इमरान खान साहब बहुत जीनियस थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, वो कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, आप मुझे ये बताएं कि जब तक वो फैज साहब या इनके ऊपर जो फैज था वो रहा तो इमरान खान साहब चलते रहे। जब से वो फैज जो है वो अंदर हुआ तो आप ये देखें कि इमरान खान साहब किस तरह एक्सपोज हो गए। सिंपल बात ये है कि इमरान खान साहब डे फर्स्ट से एक क्रिकेटर के तौर पे पहचाने जाते हैं। वो क्रिकेटर अच्छे हैं, वो एज अ पॉलिटिशियन अच्छे नहीं हैं। आप ये देखें कि अभी तक कोई मुझे ये बता दें कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा रहनुमा हो जो संजीदा हो। इमरान खान साहब को मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अपनी जमात में जो है वो सियासी बोने रखे हैं, वो जो बोने हैं उनकी कोई ना अपनी सेंस है। अभी ये बात हो रही थी, बता रहे थे कि काशिफ साहब के नवाज शरीफ साहब के साथ उनके भाई शहबाज शरीफ साहब हैं जो उनके लिए बात करना जानते हैं या मुल्क को मुश्किल से निकालना जानते हैं। इमरान खान साहब के साथ जितने लोग थे, आप ये देखें कि अलीम खान साहब उनके कितने करीब थे, जहांगीर तरीन उनके कितने करीब थे, एक लिस्ट है। ठीक हो गया उस्मान साहब, मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपके सिग्नल्स का शायद कोई इशू आ रहा है। मैं जी वो सिग्नल को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, फरमाइए। जब मैं सुन भी रहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को चुप करके ये ऐलान कर देना चाहिए कि मैं जो है मुझे किसी दुनिया के कोने में भेज दें, मैं सियासत से किनारा कशी चाहता हूँ। इमरान खान साहब की बेहतरी इसी में है क्योंकि इमरान खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ ये किया है, इस मुल्क में इंतशार फैलाया है। इमरान खान साहब कोई बीइंग अ पॉलिटिशियन ये चाहिए कि वो कोई कंक्लूसिव किस्म का कोई प्रोडक्टिव किस्म का आप ये समझते हैं कि अगर वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें तो वो अपनी जो बकौल आपके जो बची कुची साख उनकी है उसको वो महफूज कर सकते हैं। शहजाद साहब, आपको लगता है कि ये ऑप्शन अवेल करनी चाहिए, सियासत से वो कर लें और कोई क्रिकेट पे कमेंट्री शुरू कर दें, कुछ और कर लें, बाकी चीज़ों पे ज़बान बंदी कर लें, या आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर जैसे नादान दोस्त को हटाकर या कुछ और ऑप्शंस जो आप सजेस्ट करना चाहें अगर वो अपना लें इमरान खान साहब तो फिर कुछ सिचुएशन बेहतर हो सकती है उनके हक में? शहजाद साहब। अच्छा देखिए, पहले तो एक बात ज़हन में रखिए कि 3 दोस्तों ने कुछ सवालात उठाए हैं और जवाब देने के लिए सिर्फ मैं अकेला हूँ, और अगर आप के ख्याल में जो सवालात आपने 7.5 मिनट में खड़े किए हैं मैं 1.25 मिनट में उसका जवाब दे पाऊंगा तो वो मुमकिन नहीं होगा, तो थोड़ी सी रियायत कर लीजिएगा बतौर मुम्तहन। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इमरान खान को मुबारक हो कि उनका एक खैरखा जो है वो मतलब भट्टी साहब हुकूमती मुशीर की सूरत में आ गए हैं कि उनको ज़ाहिर है उन्होंने इतना अच्छा मशवरा दिया है कि वो दुनियादारी तरक कर दें, सियासत को खैराबाद कह दें, और जो मतलब दिल की ख्वाहिश है वो बिलाकर उनकी जुबान पे आ गई कि ना वो अच्छा। मजे की बात यह है कि नौशाद साहब का स्टांस ये था कि वो क्रिकेटर भी अच्छे नहीं थे, भट्टी साहब ने कहा नहीं वो सिर्फ क्रिकेटर थे, वो तो सियासतदान अच्छे नहीं थे। तो इस पे मेरा ख्याल है टास्क कर लेंगे कि वो सियासतदान अच्छे थे या पॉलिटिशियन क्या हो सकता है। ठीक का खड़ा हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है ना वो पॉलिटिशियन थे ना वो सियासतदान थे। अगर वो लोगों को इस्तेमाल करना जानते थे तो ये उनका फन है। मेरा ख्याल है उसने बंदूक दिखाकर तो किसी एटीएम से कोई पैसा नहीं लिया होगा, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई पर्चा उनके ऊपर नहीं हुआ, हालांकि पता नहीं 100 से ऊपर पर्चे हैं, लेकिन कोई इस तरह का नहीं है कि किसी ने कहा हो कि मेरी कनपटी पे बंदूक रख के ये मेरा जहाज इस्तेमाल करते रहे, मेरे हेलीकॉप्टर में रहे, मुझसे 55,000 रुपया उधार लिया था और वापस नहीं किया, 4 पाई मांग के ले गए थे तो वो वापस नहीं की, ऐसा नहीं सुना।
और दूसरा किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये जो वर्ल्ड कप था ये यहूदी साजिश थी। अच्छा मैं दोस्तों की बात सुनता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है सॉरी, आपको मैं पूरे 3.25 मिनट ही दूंगी। आपने 2.25 मिनट का कहा था, मैं 3.25 मिनट ही दूंगी। ये कुछ याद आ गया, शायद किसी ने कहा है जो सवालात आप उठा रहे हैं काशिफ साहब को। जी काशिफ साहब। हजूर बसद एहतराम कनपट्टी पे पिस्तौल रख के टिकटें रातों रात वापस कराई गई थी, कनपट्टी पे पिस्तौल रख के अक्सरियत दिलवाई गई थी, कनपट्टी पे पिस्तौल रख के सारा काम करवाया गया था। शहजाद साहब यूं ना करें, दिफा जरूर करें, लेकिन हकाइक को मस ना करें। चलिए ठीक हो गया शहजाद साहब, आप जवाब दीजिए प्लीज। वापस करवाई थी, उसका नाम तो लेता कोई नहीं यार तुम तीनों में से। भाई बात सुने, आपने कहा ना कि कनपट्टी में काम नहीं किया। भाई जनरल फैज क्या कर रहा था? मैं कह रहा हूँ ना जनरल फैज क्या कर रहा था? मैं कह रहा हूँ जनरल फैज क्या कर रहा था? जनरल फैज साहब क्या कर रहे थे? चलिए काशिफ साहब, सहूलतकारी कर रहे थे ना भाई। अब आपकी बात आ गई है, इनको जवाब देने मेरे तो 2.25 मिनट भी पूरे नहीं हुए भाईजान। अच्छा अब वो ये है कि इमरान खान ने अपनी जमात में सारे जो है ना वो बोने रखे हुए हैं, बाकी सारों ने आलम चन्ने रख लिए हैं। ये मेरे इल्म में नहीं था। मैं कल से मैं फीता लेके मापना शुरू करूंगा कि ये बाकी जो है वो बाकी कितने बड़े बड़े आलम चन्ना जो है वो बाकी सियासी जमातों में है। देखिए हमारा एक जो सियासी सेटअप है या हमारा जो फाइबर है उसके अंदर ये सारे मसाइल मौजूद हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम आज भी शख्सियात के ऊपर बात कर रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई वो यूटीए हैं, वो गबी दिमाग है, वो बुरा आदमी है, वो चोर उचक्का है, वो बिल्ली का बच्चा है। मुझे नहीं पता आप उसको और क्या क्या कह सकते हैं। मेरे नजदीक हम असूल की सियासत की बात नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन शख्सियात में फंसे हुए हैं। जब तक हम शख्सियात में फंसे रहेंगे, और कोई बंदा कामिल नहीं होता भाई, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, ये तीनों इंसान हैं। आफ्टर ऑल दे आर मतलब ह्यूमन बींग्स। तो आप उनसे वो तवक्को मत करें कि जो आप अपने आप के हवाले से भी उस तवक्को पे पूरा नहीं उतर सकते। तो हमें इसी फाइबर के अंदर रहते हुए हमने देखना है। अब बाकी इमरान खान की डील होती है नहीं होती यार, ये मेरा इशू ही नहीं है। मेरा इशू ये है कि नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या आसिफ जरदारी हो, इसको डील की जरूरत ही हम क्यों पेश आने देते हैं? और आपने कहा उसके पीछे कोई बंदा नहीं निकलता, जितने बंदे उसने निकाले हैं मेरा ख्याल है उसके बाद ये कहना नहीं बनता कि उसने बंदे नहीं निकाले हैं। बंदों को हमने वापस जिस तरह घरों को भेजा है ना, वो आप सबके सामने है। शहजाद साहब अभी आपके 3 मिनट से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद सर बाकी का टाइम ले लीजिएगा आप। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो हम बात कर रहे होंगे आपसे कुछ जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर की, जिन्होंने एक तकरीर की और उस तकरीर से ऐसे लगा कि जी वो तकरीर जो है वो उनकी बाकायदा सियासी एंट्री का सबब बन सकती है। लेकिन क्या उनकी सियासत में इस तरह से एंट्री बिलावल भुट्टो के लिए चैलेंज साबित हो सकती है? इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सिंध की मौरूसी सियासत में क्या जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के लिए खतरा बन सकते हैं? ये आज हम अपने प्रोग्राम में सवाल जो है अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। काशिफ रफीक साहब। देखिए अस्मा, ये भी अपनी नौयत का एक अजीब केस है कि अब तक तो हम यही अपने बड़ों बुजुर्गों से सुनते आए। फारूकी साहब से तवातर से हमने सुना, वो कि मैं बड़ा बुजुर्ग नहीं कह रहा, वैसे भी मेरे सीनियर है, कि विरासत हमेशा बेटे से पोते से चला करती है। लेकिन बीबी का एक सानिया हुआ, फिर उसके बाद विरासत जो है वो बेटी की तरफ से चलना शुरू हो गई। चूंकि उस वक्त जरदारी साहब जोर में थे, हर किसी को ये था कि जो जरदारी साहब कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो जुल्फ़िकार जूनियर ने तकरीर की, जो बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीच की, दोनों का कोई कंपैरिजन मुझे लगा नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने बात की और जिस तरीके से खुले आम उन्होंने गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ कि अगर उनको पॉलिटिकल स्पेस मिली और जरदारी साहब ने कोई ऐसा हथकंडा, कोई ऐसी चीज़ें ना की, उन्हें पॉलिटिकल स्पेस मिली, तो वो क्राउड पुलर बिलावल से ज़्यादा होंगे। क्योंकि बिलावल को तो एक बनी बनाई पार्टी मिल गई ना, उस पार्टी के पीछे एक जरदारी साहब का दिमाग चल रहा है। अल्लाह ताला उन्हें रूबे सेहत रखे और वो इस पार्टी को चलाएं, निज़ाम चलाएं। बहरहाल जुल्फ़िकार जूनियर का फ्यूचर मजबूत है, फातिमा भुट्टो साथ आ जाए और मजबूत हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि उनको सियासी स्पेस कितनी मिलती है, किस हद तक मिलती है। और अगर पीपल्स पार्टी ने कनाल्स के मामले पे कोई मामला सीधा ना किया तो फिर जुल्फ़िकार जूनियर को स्पेस ग्रेजुअली मिलती रहेगी। ठीक हो गया। मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। दहाइयों पहले मुर्तज़ा भुट्टो ने एक नारा लगाया था कि भुट्टो का वारिस भुट्टो है। आपको लगता है कि
تب لگایا گیا نعرہ، دہائیوں پہلے لگایا گیا نعرہ جو ہے وہ آج ان کے بیٹے کے کام آ سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی ٹربل کھڑی کر سکتا ہے بلاول بھٹو کے لیے؟ دیکھیے یہ جو جس قسم کی زمشن ہم لے رہے ہیں نا، یہ زمشن ہم لے رہے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آئیڈیل سچویشن میں ہوں، یعنی سندھ کی سیاست آئیڈیل سچویشن میں ہو. یہ جو ہم جن فیکٹرز کی بات کرتے ہیں، جو فاروقی صاحب بھی جن کا نام لینے کی کوشش کرتے ہیں یا ادھر ادھر بات کرتے ہیں کہ جو انوالو ہوتے ہیں دیگر فیکٹرز، اگر وہ سارے نہ ہوں اور آئیڈیل سچویشن ہو تو پھر تو شاید ممکن ہے کہ ذوالفقار جونیئر جو ہیں وہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا کوئی اپنا مائلیج لے سکیں. لیکن جو سچویشن مجھے اس وقت سندھ کی پتہ ہے یا میرے علم میں ہے، جس طرح سے اس نے روٹس بنائی ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، آپ یہ دیکھیے کہ وہاں جی ڈی اے جو ہے اس کے اندر بڑے بڑے نام شامل ہیں جن کی گدیاں ہیں وہاں پر، لیکن وہ بھی کوئی پرفارم نہیں کر پا رہے. وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو زور بازو پر مشہور ہیں چیزیں لینے کے لیے، وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے پیپلز پارٹی کے سامنے. تو مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں ذوالفقار جونیئر کوئی ایسا پولیٹیکل مائلیج لے سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ جی ڈی اے ناکام ہے اس وقت سندھ کے اندر، اس لیے انہوں نے ایک جو ہے نا شخص ایسا لانچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کو آنے والے کسی وقت کے اندر جو ہے وہ کوئی ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں آئے. تو میری نظر میں یہی سچویشن ہے پولیٹیکلی. مجھے جو نظر آتا ہے کوئی بہت زیادہ بڑا کوئی جسے کہتے ہیں بریک تھرو شاید انہیں نہیں مل پائے گا until and unless کہ خاص طرح کے فیکٹرز اور خاص طرح کی بیکنگ ان کے ساتھ نہ آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا گورننس کے حوالے سے چلیں کچھ بات کر لیتے ہیں. مجھے عثمان صاحب آپ بتائیے گا کہ جو گورننس کو لے کر اس وقت میں سندھ کے اندر خاص طور پر ایشوز دکھائی دیتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کہیں نہ کہیں کام آ سکتے ہیں بھٹو جونیئر کے؟ وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، ان کا مزید ذکر کرتے ہوئے، جس طرح سے انہوں نے محلات کا ذکر کر دیا جو پیپلز پارٹی کی طرف سے کھڑے کیے گئے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں ان کے کام آ سکتے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ نہروں کے معاملے پر جب ہم بات کرتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم تو بالکل نہیں یہاں سے کسی طور پر نہریں نکلنے دیں گے. تو عظمہ بخاری صاحبہ کا بیان سامنے آ گیا کہ جی اس پر تو دستخط خود ان کے والد صاحب نے کر رکھے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی پی کا اس ایشو پر جو ایک بیانیہ ہے جو بلاول صاحب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کمزور ہے تھوڑا عثمان صاحب؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نو ڈاؤٹ اس وقت پریشان ہے، کیونکہ جو نہروں کا معاملہ ہے وہ حل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نہروں کا حالی فائدہ جو نکلنے سے، کینالز کے نکلنے سے حالی فائدہ سندھ کو نہیں ہوگا، پورے پاکستان ہوگا. ظاہر ہے اس سے زرعی اصلاحات ہوں گی. اور اب جو پوری دنیا میں جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہوئی، ٹیکنالوجی ہوئی ہے، اب یہ ہے کہ پہلے ایکڑوں پر جو پیداوار ہوتی تھی وہ جب نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی تو آپ یہ دیکھنا کہ وہ ان کی پیداوار میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اصل میں یہ چاہتے ہیں جو بزنس مین ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے، کیونکہ اب بہت سی جو زمین ہے پورے پاکستان میں وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں، اور اب یہ جو ہے ظاہر ہے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی تناسب سے اتنی زیادہ پیداوار نہیں ہے. وہ آپ کوئی بھی رائس کی پروڈکشن لے لیں، ویجیٹیبلز کی پروڈکشن لے لیں، فروٹس کی پروڈکشن لے لیں. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں کیونکہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، تو یہاں پر لوگوں کی تعداد، ان کا موقف کہیں نہ کہیں پھر تھوڑا سا صحیح بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب آپ تو پانی کی بات کریں نا، پانی آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی نا. پھر بلاول صاحب مجھے یاد آ گئے زیادہ بارش زیادہ پانی، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس دریائے سندھ تو پانی نہیں ہے اتنا کہ اس سے اتنی نہریں لگائی جائیں اور پھر باقی جگہوں کو سیراب کیا جائے. دیکھیں یہ ارسا نے جو ہے وہ اپنی رپورٹ دی ہے. اس کے علاوہ جو اب سی سی آئی کی جو ہے وہ میٹنگ ہونے والی ہے، وہاں پر یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. اور یہ جو ایسے لوگ جو کہ وقتی اپنی مشہوری کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں، دیکھیں مجھے اب یہ بتائیں کہ سارے وقتی مشہوری کر رہے ہیں نا، پھر یہ عظمہ صاحبہ بھی جو کر رہی ہیں وہ پھر یہ اجلاس ہو لینے دیں، اس میں کوئی چیز نکل لینے دیں. اگر پانی نہیں ہے، نہریں نہیں نکلنی، تو پھر کیوں ایک فساد کھڑا کر رکھا ہے سب نے؟ ہاں دیکھیں اس پر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مل بیٹھنا ضروری ہے. یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہ پورے پاکستان کا ایک مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے پانی اس طرح بہت ضروری ہے فصلوں کی پیداوار کے لیے. مگر میں ذوالفقار جونیئر صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ذوالفقار جونیئر صاحب اتنی زیادہ ایج ہو گئی ہے، اس ملک میں پہلے کیا کہ اتنے بڑے مسائل رہے، کبھی ان کی کوئی تنقیدی بیان سامنے نہیں آیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں وہ اپنے علاقے سے بھی سیٹ الیکشن کانٹیسٹ ٹھیک ہو گیا عثمان صاحب. ٹائم میرے پاس کم ہے، مجھے پروڈیوسر صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کلوزنگ کرنی ہے شو کی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ شہزاد صاحب کو ہم تھوڑا ٹائم دے دیں، ورنہ پھر وہ گلا کریں گے. ان کا گلا کہیں نہ کہیں بجا بھی ہوتا ہے، جب تک میں ان کے پاس جاتی ہوں ٹائم سارا گزر چکا ہوتا ہے. شہزاد صاحب آپ فرمائیے گا
کہ یہ جو بات کی ہے ابھی عثمان صاحب نے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو پائے گا؟ اتنے بڑے بڑے ایشوز، اور ایون جب قومی سلامتی کو لے کر ابھی عید سے پہلے ایک بڑا اجلاس ہوا، اس میں نہیں ہماری سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھی، اس میں بیٹھیں گی؟ اور کیا آپ کو اس بات میں کچھ حقیقت دکھائی دیتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ فساد خدا نخواستہ ایسی شکل اختیار کر لے گا کہ ان سے خود سیاسی جماعتوں سے نہیں سنبھلے گا اور پھر کوئی نہ کوئی ہمیں کورٹ میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا؟ سر شہزاد صاحب. اچھا، سب سے پہلے تو ایک میرا سیلف ڈسکلیمر ہے اپنے حوالے سے. وہ شاعر نے کہا تھا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تو میں جو کہہ رہا ہوں میں خود بھی اس کی ذمہ داری بعد میں لینے کو تیار نہیں ہوں، تو مجھے اس کے لیے بالکل مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے. ٹھیک ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری ذمہ دار اسما ہوں گی. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ آپ وہ جونیئر بھٹو سے لے کے آپ نہروں کی طرف چلی گئی. تو میرے کوئی فاضل دوست یہ جواب دینا پسند کرے گا کہ کیا یہ جو مرتضیٰ جونیئر، یہ جو بھٹو جونیئر تھے، ان کو پرسوں رات خواب میں کسی نے کہا تھا کہ کل آپ نے تقریر کرنی ہے اور اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ سندھ کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو ہو جائیں؟ تو مطلب لاجک ہوتی ہے کہ وجوہات ہوا کرتی ہیں نا. جیسے آپ کے خیال میں عمران خان خود اپنی جماعت کو تقسیم کیا کرتا ہے، اور جس طرح سے اب یہ بھٹو صاحب کو لایا جا رہا ہے، تو آبویسلی بھائی پیپلز پارٹی سے کچھ باتیں منوانی ہیں. مان لیں گے پیپلز پارٹی والے تو خود بھی سکھی رہیں گے اور اسی بھی سکھی رہیں گے. نہیں منن گے تو پھر بھٹو صاحب دے غبارے چ جونیئر بھٹو صاحب دے غبارے چ ہوا بھری جاتی رہے گی. وہ بڑے ہوتے چلے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے کہ موروں کے چہرے ہم نے بدلنے ہوتے ہیں. جتنا یہ آگے آ چکے ہیں اس معاملے پر، جتنا سخت موقف اپنا چکے ہیں، خود زرداری صاحب جنہوں نے اناؤنس کرنا تھا فرائیڈے کو اس پہ لاہے عمل، انہوں نے تو نہیں کیا اپنی بیماری کی وجہ سے، لیکن بھٹو صاحب جو بلاول بھٹو ہیں وہ تو قائم ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے پہ پیچھے جانا ہوگا، پاسبل ہوگا اور مناسب ہوگا؟ رکھیے کہ جو آدمی جتنی ڈٹ کے مخالفت کر رہا ہوتا ہے، جتنی ڈٹ کے کسی موقف کے خلاف وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی کیے ہوئے کمپرومائز پہ لوگ جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں. وہ پھر مجھے ڈٹ کے کھڑا ہوا کپتان یاد آ گیا، پتہ نہیں پروگرام کے اینڈ میں جتنا کوئی ڈٹ کے کھڑا تھا. اینی ویز مجھے کلوزنگ کرنی ہے. بالکل ہماری پالیٹکس کی بنی بنائی تصویر ہے. یہ بنیادی طور پہ مجھے دیکھیں، ان کو جب ہم نے دیکھا تھا کیا کہتے ہیں بھٹو صاحب کو جب لایا جا رہا ہے، تو آپ کے خیال میں ان کے لیے کوئی کردار آگے طے کیا گیا نا کہ ان کا کیا استعمال ہے؟ تو وہ ہوگا، اس کو چلنے دیں. طے شدہ منصوبے کے تحت یہ سب ہوا ہے جی؟ اچانک سے وہ نمودار نہیں ہو گئے یا اچانک سے انٹری نہیں ہو گئی؟ ایک فکرہ آپ کے سوال کا جواب جی جی سر کہ آپ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھانا ہی کرتے تو مہربانی کریں اس طرح کے سوال نہ کیا. میرے خیال میں سر وہ میز بنی نہیں ہے دنیا میں کہیں جہاں پر پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہو کر بیٹھ جائیں. تو ہمیں یہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. میز جب بنے گی تو مجھے نہیں لگتا بنے گی ویسے کبھی. بہت شکریہ شہزاد انور فاروقی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کاشف رفیق صاحب آپ موجود رہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، سر آپ کا شکریہ. نوشاد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے، بہت شکریہ سر. عثمان صاحب آپ موجود رہے، سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. کل ملتے ہیں آپ سے دوبارہ.